बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मार्च है और दिन है हफ्ते का। बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने जो तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप है, जो तहरीक इंसाफ की बाहर क़यादत है, इन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप दिया है और पीटीआई ने इमरान खान का पूरा जो प्लान है, जो इमरान खान ने लाहे अमल दिया है, उस सारे प्लान को, उस सारे मंसूबे को नाकारा बना दिया है। मामला यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त सारे ही चौधरी बने हुए हैं और कोई पार्टी का डेकोरम नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि पार्टी को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, जिसकी जो मर्जी आता है वो बात कर देता है। और सबसे बड़ा जो इन्होंने नुकसान किया है तहरीक इंसाफ का, और जो इन्होंने शहबाज शरीफ को गिफ्ट दिया है, जो इन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को गिफ्ट दिया है, वो इनको अंदाजा नहीं है कि इन्होंने कितना बड़ा सर्व किया है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरा निज़ाम जो नहीं कर सका, तहरीक इंसाफ के इन 4-5 लीडर्स जो बाहर हैं, इन्होंने वो सब कुछ पीटीआई के साथ कर छोड़ा है, इमरान खान के साथ कर छोड़ा है। जो पूरा निज़ाम तमाम तर जुल्म, जबर, तशद्दुद, नाइंसाफ़ी और जो कर सकता था पूरा निज़ाम कर चुका है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के साथ वो नहीं कर सका जो इन्होंने कर छोड़ा है। मामला यह है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरा निज़ाम एक पेज पर था, अदालतें, इलेक्शन कमीशन सब एक पेज पर थे, और तहरीक इंसाफ के साथ कौन सी नाइंसाफ़ी ऐसी है जो नहीं हुई। और सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी तो तहरीक इंसाफ के साथ ये हुई कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस लिया गया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए इशूज़ हुए, और इशूज़ ये हुए कि तहरीक इंसाफ को कोई समझ नहीं आ रही थी कि करें तो करें क्या। तहरीक इंसाफ के सामने 4-5 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि तहरीक इंसाफ जो है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो तो यही था कि तहरीक इंसाफ के लोग ये कहें कि हमारे निशानात ज़रूर मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम आज भी पीटीआई का हिस्सा हैं। और यही पिटीशन लेकर गए थे सलमान अकरम राजा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो आज तक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। उसके बाद करते ही क्यों? अगर उन्होंने ये कहना था कि पीटीआई के ही उम्मीदवार हैं, तो फिर उन्होंने बल्ला क्यों लिया? ज़ाहिर है बल्ले लेने का कोई मकसद था ना, वो मकसद ये तो नहीं था कि फिर भी ये पीटीआई के कंसीडर हों। उसके बाद ऑप्शन ये हुआ कि शेरानी साहब के साथ जाएं, वो पता नहीं क्यों नहीं हुआ। उसके बाद बल्लेबाज में चले गए, बल्लेबाज वाला आपको पता है कि वो ड्रामेबाज निकला, वो सारा कुछ हुआ। फिर ये हुआ कि एमडब्ल्यूएम में जाएं, एमडब्ल्यूएम में इनके अपने अंदर से, बाहर से तो चले जो लॉन्चिंग हुई सो हुई, फिरका वाराना कार्ड हुकूमत वो उन्होंने ये नून लीग के जो हमायत याफ्ता मसलकी, मुतशद्दिद मसलकी और दहशतगर्द तंजीमें जो हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी। उनको कहा गया कि तुम आग लगा दो मुल्क में, मुल्क को आग में झोंक दो। उन्होंने आके और मसला कार्ड जो है और बड़े ख़तरनाक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। तो उसमें फिर ये हुआ कि पीटीआई के 2 लीडर्स ऐसे केपीके के, जिन्होंने बहुत रोला डाल दिया कि जनाब ये तो फलां मसलक है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हालांकि इमरान खान ने ये कहा भी सही कि लोग इतने बाशऊर हैं, लोगों को पता है कि हम मजबूरन जा रहे हैं इस तंजीम में और हमें मखसूस नशिस्तें लेनी है। खैर, जब रिएक्शन आया तो इमरान खान साहब को कहा गया कि नहीं, हम फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले जाते हैं, उसमें चले गए। अब देखें, मसला ये है कि तहरीक इंसाफ, चाहे वो शेरानी साहब की जमात में जाना था, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं, चाहे वो एमडब्ल्यूएम में जा रहे थे, चाहे वो बल्लेबाज के निशान पर लड़ रहे थे, जो भी कर रहे थे, पीटीआई को फिर भी मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी थी। कोई नया बहाना और ड्रामा आ जाता। मसलन आप देखें क्या हुआ था, जब बल्लेबाज के लिए जा रहे थे तो क्या हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने शाम को एक ऑर्डर निकाल दिया कि कोई एक पार्टी का मेंबर किसी और पार्टी के सैंपल पे नहीं इलेक्शन लड़ सकता। यानी जब मिलनी नहीं थी मखसूस नशिस्तें, तो आप जिस मर्जी जमात में चले जाते, जो मर्जी कर लेते, आपको नहीं मिलनी थी, क्योंकि पूरे निजाम आपके खिलाफ एक पेज पे था। अब एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब ने जेल से इनको कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामलात लेकर जाओ, 8 फरवरी की धांधली वाले भी, मखसूस नशिस्तों वाला भी, सुप्रीम कोर्ट को जाकर बताओ जस्टिस काजी फाइज ईसा को कि उसकी वजह से ये मुल्क इस वक्त मुल्क के अंदर क्राइसिस है, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की वजह से है। बल्कि तहरीक इंसाफ की 2-3 जो बड़े सेंसिबल लोग हैं, उन्होंने 4 इनको मशवरे दिए। और वो 4 मशवरे क्या थे? अच्छा, उन मशवरों पर मैं आता हूँ, वो मशवरे क्या थे। खैर, इमरान खान साहब ने कहा कि पूरा आप दबाव बढ़ाएं, पूरा आप लोगों को बताएं, अवाम को बताएं, पूरा फोकस सुप्रीम कोर्ट पे रखें कि सुप्रीम कोर्ट ही वो इदारा है जिसने ये सारा जुल्म हमारे साथ किया है, नाइंसाफी हमारे साथ किया है, खिलवाड़ आइन के साथ किया है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप दबाव बढ़ाएं, सुप्रीम कोर्ट को एक्सपोज करें, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर जाएं। जब ये दबाव होगा सुप्रीम कोर्ट पर कि वो एक्सपोज हो गए हैं और पूरी पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में ये चीज़ हाईलाइट हो रही है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने खिलवाड़ किया है, तो फिर जजेस पे दबाव होगा, काजी फाइज साहब पे दबाव होगा। फिर आपने जाके कहना है कि काजी फाइज ईसा ये केस ना सुने और फिर दीगर जजेस जो हैं वो केस सुने, जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं। अच्छा, ये सारा हो गया, लेकिन एक ऐसे टाइम पर जब तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी लड़ाई के फाइनल फेज में है, यानी डू और डाई है,
یعنی عمران خان کی سیاسی بھی اور ویسے بھی زندگی اور موت کا جو ہے وہ ایک طرح کا فیصلہ ہونا ہے کہ چیزیں کس طرح آگے جائیں گی. جو لوگوں نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے, لوگ ظاہر ہے وہ ہے کہ یہ مینڈیٹ واپس لیا جائے اور یہ ساری چیزیں, اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جس پارٹی کو ہم نے ووٹ دیا ہے وہ ہمارے ووٹ کے لیے آگے لڑیں گے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس ملے جن کو ہم نے مینڈیٹ دیا ہے. اس ٹائم کے اوپر جب پوری پارٹی کو یکجا ہو کر سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ بڑھانا تھا, پاکستان کے لوگوں کو بتانا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا سپریم کورٹ نے, اور سپریم کورٹ کی وجہ سے ہم تقریباً 80 نشستوں سے محروم ہو گئے ہیں اور 2 اکثریت ان کو دے دی گئی ہے. یہ سارا ظلم سپریم کورٹ نے ہمارے ساتھ کیا ہے. ایک ایسے وقت پہ جب ساری لڑائی سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے ہونی تھی, ایجیٹیشن ہونی تھی, یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں اور آپس میں لڑ کے یہ بتا رہے ہیں ساروں کو کہ جناب یہ جو ہمیں مخصوص نشستیں نہیں ملی اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. یہ جو ہمیں جو ہے مخصوص نشستیں نہ ملنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں, کیونکہ ہم نے غلط فیصلہ کیا کہ ہم نے اس پارٹی میں جانا تھا اس میں چلے گئے, اس میں جانا تھا اس میں گئے. او بھائی آپ جس مرضی پارٹی میں چلے جاتے آپ کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی تھی, الیکشن کمیشن نے نہیں دینی تھی. مثال آپ کو بتا چکا ہوں کہ بلے باز پہ لڑ رہے تھے, کیا لڑنے دیا گیا ہے؟ بلے باز والے کو اٹھا کے 4 جوتے مارے گئے, چترول کی گئی ہے اس کی, اور اس نے آگے پریس کانفرنس کر دی ہے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ اچھا اب نہ تحریک انصاف کے اندر بدقسمتی سے ہر ایک اپنا ایک دھڑا ہے. جو ایک مسلک کے لوگ ہیں اب یہاں پہ ان کو یہ ہے کہ جی کیونکہ ہمارا مسلک شرانی صاحب کے ساتھ ملتا ہے تو شرانی صاحب کے ساتھ جانا بالکل ٹھیک تھا. جو دوسرے ہیں ان کو کیونکہ یہ لگتا ہے کہ جی وہ MWM میں, اچھا بہت سے جو عمران خان کے ساتھ سنسیئر لوگ ہیں وہ اس بات پہ بالکل یکجا تھے کہ ہمیں MWM میں جانا چاہیے. حالانکہ ان کا بھی اگر آپ مسلکی دیکھیں تو ان کا کچھ اور رجحان ہے, کسی اور مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتے ہیں, لیکن وہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر تھے. انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں جو ہے وہ جانا چاہیے MWM میں. KPK کے ایک لیڈر صاحب جو ہیں جن کو بہت زیادہ وہ مذہبی بھی وہ چیزوں کو وہ کرتے ہیں, انہوں نے بہت رولا ڈال دیا, ہو یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا, بڑا یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بڑے ہمارے خلاف دھرنے ہو جائیں گے, احتجاج ہو جائے گا. حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. حالانکہ KPK کے اندر بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں MWM میں جانا چاہیے لیکن نہیں گئے. لیکن خیر میں اس بات پہ قائم ہوں کہ MWM میں چلے بھی جاتے تب بھی ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی تھی, الیکشن کمیشن نے کوئی اور کٹا کھول لینا تھا. چلیں جو بھی ہوا سارا کچھ اب جب مل کے اور دباؤ بڑھانا تھا کہ عمران خان کے کیس لگ گئے ہیں, عمران خان کی کیسز کو ایک کے بعد ایک تاریخ اسلام آباد ایک کرتی چلی جا رہی ہے. عمران خان کی القادر میں بیل جو ہے وہ 4 سماعتیں ہو چکی ہیں اور عامر فاروق صاحب اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ اس کو وہ بیل کو پینڈنگ رکھیں گے, اس دوران عمران خان القادر میں کنوکٹ ہو جائے گا. ایک ایسے ٹائم پہ جب عمران خان کو رہا کروانے کے لیے پورا تحریک انصاف کو فوکس کرنا تھا کہ ایک وہ روزانہ لوگوں کو بتائیں کہ عمران خان کے کیسز کی کیا پوزیشن ہے, اور پورا ایک رولا ڈالیں کہ یار یہ کیا بات ہے کہ عمران خان کی بیل نہیں سنی جا رہی, کیونکہ عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ پھر ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی جمعرات والے دن, اور وہ بینچ منسوخ ہو گیا, کاز لسٹ منسوخ ہو گئی, بینچ نہیں بیٹھا. تو آپ بتائیں بجائے اس کے اچھا یہ کرنے کے بجائے آپس میں لڑ پڑے, ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. ہر ایک نے اپنے اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اپنے حق میں کھڑا کر دیا ہے, ہر ایک نے اپنے مخالف سوشل میڈیا والوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے, آپس میں لڑ پڑے ہیں. اور آپس کی لڑائی میں سارا دباؤ 24 گھنٹے میں سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ 0, ہائی کورٹ کے اوپر دباؤ 0, الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ 0, مینڈیٹ چوری کا معاملہ 0, سب کچھ ختم ہو گیا ہے ان کی آپس میں لڑائی میں. اور یہ آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے, یہ ایک دوسرے کو ماریں گے, اور اچھی بات ہے بالکل ماریں, اور ایک دوسرے کے گربان پکڑیں, ایک دوسرے کو گھسیٹیں, تاکہ مزید جو رہی سے کسر ہے وہ بھی نکالیں. انہوں نے پورا وہ جو ایک بنا ہوا بھی تھا نا ٹیمپرامنٹ یا ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ بڑا ظلم ہوا ہے PTI کے ساتھ, انہوں نے خود اپنے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں, اور انہوں نے خود اپنے اوپر خود کچھ حملہ کیا یہ کہہ کر یہ ہماری اپنی غلطی ہیں. ادھر وہ پشاور ہائی کورٹ نے نہیں دی مخصوص نشستیں, اس پہ ایک نے کہا کہ جی یہ وہ مشال یوسفزئی اور قاضی انور صاحب ذمہ دار ہیں, یہاں کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ فلاں ذمہ دار ہے, وہ کہہ رہا ہے فلاں ذمہ دار ہے. اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں انہی میں سے وہ کردار ہیں, ان میں سے ایک کردار ہیں. اچھا اور وہ کردار جو ہیں ان کو اب سینیٹر بھی بنایا جا رہا ہے. وہ جو ان کو سپریم کورٹ سے ریلیف PTI کو آئین اور قانون کے مطابق لے کے دینا چاہیے تھا, جو اپنا انفلوئنس استعمال کرنا چاہیے تھا, انہوں نے بالکل اپنا انفلوئنس استعمال نہیں کیا. اور ان کے مقابلے میں آپ ادھر دیکھیں اعظم الدین تارڑ کو دیکھیں, احسن بھون کو دیکھیں, کس طرح سے انہوں نے کتنا ناجائز عدالتوں سے فیصلے کروائے, کیسے انہوں نے ججز کو مینیج کیا, کیسے انہوں نے ججز کو کچھ کو دباؤ میں لائے, کچھ کو کچھ اور ان کو وعدے کیے, کچھ کو کسی طرح سے مینیج کیا, وکلا تنظیموں کو استعمال کیا. اور کون سی ایسی غیر آئینی غیر قانونی چیز ہے جو انہوں نے شریف خاندان کو نہیں لے کے دی, اور آپ تو اپنا آئینی حق نہیں لے سکے سپریم کورٹ سے.
اور سینیٹر آپ نے بننا ہے، بن جائیں آپ سینیٹر۔ اب دیکھیں 4 ان کو مشورے دیے گئے ایک میٹنگ میں۔ انہیں پہلا مشورہ یہ دیا گیا کہ ہمیں ایک وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے، ایک وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے، اور اس میں ہمیں بتانا چاہیے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو باقی تو جو ہوا ہے سو ہوا ہے، کون کون سی نشستیں ری کاؤنٹ میں ہم سے لی گئی ہیں اور کون کون سی سیٹیں ری کاؤنٹ میں لی جا رہی ہیں، نہیں لی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں یہ معاملہ سپریم کورٹ لے جانا چاہیے اور دباؤ بڑھانا چاہیے سپریم کورٹ پہ۔ پتہ نہیں کون سی وہ شخصیت ہے جس نے کہا نہیں ابھی نہیں سپریم کورٹ جانا، ابھی نیچے چلنا ہے، اور فلانا ڈھینا آئین قانون فلانا قاعدہ ضابطہ۔ اور بھائی یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق تھوڑی چل رہا ہے، جائیں آپ سپریم کورٹ جا کے بتائیں سپریم کورٹ کو کہ آپ جس الیکشن کمیشن کے پیچھے کھڑے ہوئے وہ الیکشن کمیشن یہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے کہ 104 ووٹوں کا فرق ہے بیرسٹر تیمور ملک کا، اس کے اوپر آپ ریکاؤنٹ نہیں کروا رہے، اور جہاں پہ 17,000 کا 10 سے 17,000 کا فرق ہے وہاں ریکاؤنٹ کروا کے اور 10 سے 17,000 ووٹ جو ہے مسترد کروا کے آپ نون لیگ والوں کو جتوا رہے ہیں، نہیں ہوا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں ایک وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے، ایک انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کے بتانا چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ہمارے کیسز پینڈنگ ہیں، اتنے عرصے سے پینڈنگ ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے کیسز نہیں سن رہی اور یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ وہاں پہ بھی روکا گیا نہیں ہمیں بڑا ریلیف ملنے والا ہے سپریم کورٹ سے، ابھی ہم نے قاضی صاحب کو کچھ نہیں کہنا۔ آپ اندازہ لگائیں قاضی صاحب نے کون سی ایسی چیز ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف نہیں کی، اس کے باوجود ایک شخصیت ان میں سے ہیں جو قاضی صاحب کو بچا رہی ہیں، ابھی نہیں رکے ہمیں بڑا ریلیف ملنے والا ہے۔ یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے کہا تھا بلہ مل رہا ہے ایزی ہو جائیں، اور اگر انہوں نے روکا پوری پارٹی کو کہ اگر کسی نے قاضی فائزہ کے خلاف بیان دیا تو یہ کر دے گا، میں وہ کر دوں گا، انہوں نے پی ٹی آئی کے وکیلوں کی ٹویٹس ڈیلیٹ کروائیں قاضی صاحب کے خلاف، کیا بلہ مل گیا؟ نہیں ملا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں روز جا کے 10 بجے میڈیا سارا، کیونکہ میڈیا کے کیمرے سارے لگے ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ بھی ایک مشورہ دیا گیا کہ ہمیں روزانہ سپریم کورٹ میں جا کے پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ ہمارے یہ 12 کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، یہ ناانصافی سپریم کورٹ نے کی ہے، یہ کیسز پینڈنگ ہیں، سپریم کورٹ نہیں لگا رہی، آپ دباؤ بڑھائیں سپریم کورٹ پہ، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ اور آپ بجائے اس کے کہ یہ بتائیں لوگوں کو اور سپریم کورٹ پہ دباؤ بڑھائیں اور قاضی فیصل صاحب کی ایکسٹینشن کو رکوائیں جو کہ ہونے جا رہی ہے 224 ووٹوں کے ساتھ، آئینی ترمیم اس کو رکوائیں، یہ آپس میں لڑ پڑیں، ایک دوسرے کے یہ جو ہے وہ کپڑے اتار رہے ہیں، ایک دوسرے کو کے اوپر ڈال رہے ہیں، حالانکہ پورا نظام ذمہ دار ہے جو کچھ ہے اس ملک کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، اور اس میں مرکزی کردار سپریم کورٹ آف پاکستان کا تھا، بلہ چھیننے سے لے کے لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے سے لے کے ان بیوروکریٹس کو آر او بحال کرنے سے لے کے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو بے جا سپورٹ کرنے سے لے کے اسکندر سلطان راجہ کی تعریفیں کرنے سے لے کے اسکندر سلطان راجہ کے دفاع کرنے سے لے کے دھاندلی کے اوپر جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں ان کو پورا کور دے کے سب کچھ کردار سپریم کورٹ کا ہے، لیکن یہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں وہ فلانا ذمہ دار ہے فلانے ذمہ دار ہے۔ اچھا پھر ان کا کیا ہے؟ شوق ہے، جو جاتے ہیں عمران خان صاحب سے مل کے آتا ہے، پہلے اب کوئی ڈیکورم نہیں ہے، کوئی پارٹی کا وہ نہیں ہے کہ آپ پہلے آئیں کوئی کور کمیٹی میں ڈسکس کریں اور پھر اس کے بعد کوئی وہ کرے، نہیں، جو جاتا ہے وہ باہر آ کے اس کو شوق ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں آ کے خبر دوں، میں سب سے پہلے بتاؤں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا خان صاحب نے، اور پھر جو جاتا ہے وہ اپنا قصہ خان صاحب کو سنا کے اپنی مرضی کی چیز جو ہے وہ آ کے بعد ڈکلیئر کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، اور کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایک گروپ جاتا ہے وہ دوسرے کی شکایتیں لگاتا ہے، دوسرا تیسرے کی لگاتا ہے، تیسرا چوتھے کی لگاتا ہے، اور ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو چیز عمران خان نے ان کو کہا کہ پورا فوکس سپریم کورٹ پہ رکھیں، مخصوص نشستیں کسی طرح سے واپس لیں، یا ہمیں نہیں ملتی تو کم از کم نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو نہ ملیں، تاکہ 224 کے فگر کو توڑیں، اس کو نیچے لائیں، لیکن کوئی اس کے اوپر فوکس نہیں ہے۔ ادھر سے وہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ریکاؤنٹ کے نام پہ وہ لیتے جا رہے ہیں، اور یہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، حالانکہ ایک دوسرے پہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مخصوص نشستیں بار بار کہہ رہے ہیں ان کو نہیں ملنی تھی، الیکشن کمیشن نے نہیں دینی تھی، جس مرضی جماعت میں چلے جاتے تو ان کو نہیں ملنی تھی۔ تو یہ ہے جناب صورتحال، اسی لیے کل پرسوں جو ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بڑی تفصیل سے ڈسکس ہوئی یہ باتیں، اور کہا گیا کہ کوئی میکنزم بنائیں، کوئی ڈیکورم بنائیں، اور جو ہے وہ مختلف لوگ آ کے مختلف باتیں کرتے ہیں، ایک موقف نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں ادھر سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو فینڈ کر دیا کہ جی یہ غلط فیصلہ تھا، سنی اتحاد کونسل میں جانے والا ایم ڈبلیو ایم میں جانا چاہیے تھا، چلے ایک لمحے کے لیے غلط فیصلہ ہو بھی گیا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایم ڈبلیو ایم میں بھی جاتے، ایم ڈبلیو ایم نے بھی، میرا نہیں خیال کہ ایم ڈبلیو ایم نے جو ہے وہ لسٹ کوئی مخصوص نشستوں کی پتہ نہیں، یہ چیک کرنا پڑے گا دی ہوئی تھی یا نہیں دی ہوئی تھی، لیکن چلیں اگر مطلب وہ ایم ڈبلیو ایم میں اب چلے بھی جاتے تب بھی کوئی نہ کوئی اور الیکشن کمیشن نے بہانہ اور چیز جو ہے وہ نکال لانی تھی۔ تو اب اس سارے معاملے میں جو ہے اچھا ٹکٹوں پہ بڑا تنازع، سینیٹری ٹکٹوں کے اوپر وہ اس کے اوپر الگ ان کا تنازع ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ملاقات ہوئی شہباز شریف کے ساتھ،
حالانکہ اس ملاقات کے پیچھے میں آپ کو بتا دوں وہ ملاقات ظاہر ہے ایک وزیر اعلیٰ کے پی کے کی ایک ایسے پرائم منسٹر سے تھی جس کو مسلط کر دیا گیا. آپ مانیں یا نہ مانیں وہ پرائم منسٹر ہے. کے پی کے نے آپ جو بھی چیز ان کو لینی ہے فنڈ وغیرہ انہوں نے ان سے بات کرنی ہے, ملاقات کرنی ہے. کئی ایسے فورمز ہیں جہاں پہ علی امین گنڈا پور نے جانے اور اگر علی امین گنڈا پور نہ جاتے شہباز شریف سے ملنے, اور جو پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ چاہ رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور اعلان بغاوت کر دیں شہباز شریف سے, ایک بیان اگر انہوں نے بغاوت والا ایسا دیا جس پہ حکومت نے لگوا دینا, انہوں نے گورنر راج کا معاملہ جانا ہے ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ نے کہہ بھی دیا کہ غلط ہے, معاملہ سپریم کورٹ میں جانا ہے, اور قاضی صاحب نے کہنا ہے کہ کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اعلان بغاوت کر دیا وفاق کے خلاف, لہٰذا گورنر راج بالکل درست ہے اور پی ٹی آئی کا پھر چیپٹر کلوز کے پی کے سے. تو وہ علی امین گنڈا پور نے جا کے ملنا ہی ملنا تھا. اور کون سا اس نے جا کے, اور شہباز شریف جو کہتے تھے یہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے فلانا, اس نے وہ بھی تو ملا نا, اس نے بھی تو اپنی وہ 2 قدم پیچھے ہٹا. اور علی امین گنڈا پور نے تو پہلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جہاں میرے صوبے کے معاملات بات کرنی ہوگی میں بات کروں گا. تو یہ ساری چیزیں کمیونیکیشن کوئی ہے نہیں, چیزیں کچھ ہے نہیں. لیکن اس سارے معاملے میں یہ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے 4-5 جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں, یہ سرو کر رہے ہیں, چاہے یہ ایجنڈے پہ ہیں یا نہیں ہیں, کمپرومائزڈ ہیں یا نہیں ہیں, اور جو بھی ہے چاہے وہ بیوقوفی میں کر رہے ہیں, چاہے ناسمجھی میں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی نفرت میں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے بغض میں کر رہے ہیں, لیکن یہ عمران خان کی پیٹھ میں جھرا گھونپ رہے ہیں اور یہ نقصان کر رہے ہیں پوری پارٹی کا اور ان لاکھوں کروڑوں ووٹرز کا جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے ان کا بھی یہ نقصان کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ ان کا پورا فوکس مینڈیٹ واپس لینے پہ ہوتا, بجائے اس کے کہ ان کا پورا فوکس سپریم کورٹ سے مخصوص نشستیں لینے پر ہوتا, بجائے اس کے کہ ان کا پورا فوکس عمران خان کی رہائی پر ہوتا, عمران خان کے کیسز پر ہوتا. آپس میں لڑائیاں ہیں, میڈیا بھی یہی چیزیں ڈسکس کر رہا ہے, میڈیا کو تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے, میڈیا کو تو زبردست ٹاپک مل گیا. تو یہ ہے جناب اس وقت صورتحال, یہ ہے ان کی بیوقوفی اور یہ ہے ان کی صورتحال. یہ کریں گے عمران خان کی جنگ لڑیں گے اپنے مفادات کی خاطر, کوئی اپنے نام کی خاطر, کوئی کسی مسئلے میں, کوئی کسی مسئلے میں, کوئی بیوقوفی میں, کوئی یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپینیں بھی کروا رہے ہیں. وہ کچھ ایکٹیوسٹ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, کچھ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, اور نون لیگ اس وقت بڑی کمفرٹیبل ہے, بڑے وہ خوش ہیں کہ یہ آپس میں لڑیں گے مریں گے, اور نہ عمران خان کے کیسوں پر کسی کا فوکس ہوگا, نہ مینڈیٹ چوری پر ہوگا, نہ مخصوص نشستوں پر ہوگا. آپ دیکھیں وہ سپریم کورٹ تو کہے گی کہ آپ لوگ تو اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ غلطیاں کی ہیں, تو اور ساتھ اب سارے ٹاک شوز میں چلیں گے ان کے بیانات کہ فلانا کہہ رہا ہے کہ فلانے کی غلطی ہے, فلانا کہہ رہا ہے, آپس میں میڈیا ان کو لڑوائے گا, اور نہ مہنگائی پہ فوکس ہوگا, نہ معیشت پہ فوکس ہوگا, نہ عمران خان کے کیسز پہ فوکس ہوگا, نہ جھوٹے معاملات پہ فوکس ہوگا, نہ جو اور غیر قانونی چیزیں ہوگی ان پہ کوئی فوکس نہیں ہوگا. میڈیا فل اٹھا کے رکھے گا, اور میڈیا کو کہہ دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائی, آپس کے اختلافات کو آگ اس پہ اور تیل چھڑکو, اس کو پورا ایک ماحول بناؤ, ان کے بٹھاؤ لوگوں کو, ایک دوسرے کے خلاف بیانات دلواؤ, اور میڈیا کو اس چیز کا بڑا فائدہ ملے گا, میڈیا کو بڑا اس کا پیسہ ملے گا. تو مبارک ہو جی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ انہوں نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, اور عمران خان کو اب کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, نظام کو بھی اب عمران خان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ عمران خان کے اپنے لوگ ہی عمران خان کے لیے کافی ہیں. یہ ہے تحریک انصاف کی اندرونی صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ کریم ہم سب کا ہمیں ناصر. اللہ حافظ.